कुफ्र के बदल डाले दस्तूर ख्वाजा ने, बसाया हिंद में वहदानियत का नूर ख्वाजा ने, और कहीं गुमनाम होके रह गया होता अना सागर, उसे कासे में लेकर कर दिया मशहूर ख्वाजा ने। और दयाए हिंद में सूफी समाज चलता है, उसी के जेरे असर काम काज चलता है। अरे जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। अरे जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। कहने वाले ने क्या ही खूब कहा था इमाम हुसैन की शान में कि शहरों में लाजवाब है बस्ती हुसैन की, दुनिया में बेमिसाल है हस्ती हुसैन की। दिलों में मोहब्बत इमाम हुसैन की है, तो मोहब्बतों के साथ दिल से कहते या हुसैन। रात से एक मोहतरम गम जाग जाता है, दिलों के जिक्र सो जाते हैं मरहम जाग जाता है। और उधर छेड़ा किसी ने जिक्र करबल के 72 का, इधर सुन्नी के सीने में मोहब्बत जाग जाता है। उधर छेड़ा किसी ने जिक्र करबल के 72 का, इधर सुन्नी के सीने में मोहब्बत जाग जाता है। हमारे करम फरमा लतीफ मामू और हमारे सभी मामू और हमारे बादशाह बहुत से लोग जानने वाले हैं, मैं दुआएं लेता हूँ। शेख राजा फरमा इमाम हुसैन की शान में कि शहरों में लाजवाब है बस्ती हुसैन की, दुनिया में बेमिसाल है हस्ती हुसैन की। शहरों में लाजवाब है बस्ती हुसैन की, दुनिया में बेमिसाल है हस्ती हुसैन की। और जो चाहो मांग लो मेरे शब्बीर है करीब, जन्नत है यारो आज भी सस्ती हुसैन की। जो चाहो मांग लो मेरे शब्बीर है करीब, जन्नत है यारो आज भी सस्ती हुसैन की। और चार इसने मौलाए कायनात की शान में सुनना चाहते हैं। मौलाए कायनात का नाम वही रहता है जिसकी रगों में हलाली फूल होता है। मौलाए कायनात ये फरमाते हैं जिसकी जब तक मैं ना चाहूं मेरा कोई नाम नहीं ले सकता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह जब बोलोगे तो तभी पहचाने जाओगे। मौलाए कायनात का ये कौन है, बोलोगे तो पहचाने जाओगे। हम लोग खामोश बैठे तभी लोगों को नहीं जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हिंदुस्तान में पूरी दुनिया जानती हुई नजर आती है कि वाकई में ये गुलाम हुसैन है, इमाम हुसैन का गुलाम है, मौलाए कायनात का चाहने वाला है। गुरु नानक के मानने वाले कहते हैं जब हम मैदान में उतरते हैं गुरु नानक का नाम बाद में लेते हैं, पहले हम मौलाए कायनात का नाम लेते हैं। तो शायद ने इस वाक्य को नक्शे में 4 मित्रों में मुस्तरद किया था, जो कहा था कि हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, खुद समझ जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। अगर ये बात सच्ची है तो मौलाए कायनात का चाहने वाला जैसे से जरूर नारा लगाएगा कि हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, खुद समझ जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, खुद समझ जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। और एक अली वाला जहां में 100 पे भारी क्यों ना हो, एक अली वाला जहां में 100 पे भारी क्यों ना हो, 100 गुना बढ़ जाती है ताकत या अली कहने के बाद। जवाब देना जाती है जन्नत या अली कहने के बाद। मकाम कितना ऊंचा है इमाम ज़ादों का, धर्म हुसैन ही गति गुलाम ज़ादों का। और लगाकर नारे हैदर हलाल ज़ादों ने हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों, लगाकर नारे हैदर हलाल ज़ादों ने हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का। सिर्फ 4 इसलिए आपकी समाधि के हवाले करता हूँ, माँ के हवाले से सुनना चाहते हैं। मोहब्बतों के साथ कहते सुभान अल्लाह। ज़मीन पे एक ही औरत दिखाई देती है, फकत माही की सूरत दिखाई देती है। ज़मीन पे एक ही औरत दिखाई देती है, फकत माही की सूरत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। हम पढ़िए तो इकराम के साथ उलमाए किराम से हज़रत अल्लामा मौलाना मोमिन रज़ा और हज़रत अल्लामा मौलाना रज़ी आलमी बिदाई साहब की इजाज़त चाहता हूँ। ताज़े शेर हज़रत इजाज़त चाहता हूँ, उसके बाद हज़रत अल्लामा मौलाना रज़ी आलमी बिदाई साहब की किताब नायाब होगा। सुनना चाहते हैं? अगर सुनना चाहते तो मोहब्बतों के साथ कहते सुभान अल्लाह। जो लोग नहीं सुनना चाहते वो भी कहते सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सुनने के लिए है माशाअल्लाह। मुलाहिदा फरमाया अशार में लेके आया था, वो ज़हन में नहीं था, लेकिन वो मिसरे आपकी समातों के हवाले करता हूँ जो मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ। मुलाहिदा फरमाया वो भी ताज़े हैं, ज़्यादा शर्ह नहीं कि इसके आका का दिया दिल में जलाया कीजिए, जब अंधेरों में कभी भी डगमगाया कीजिए। इसके आका का दिया दिल में जलाया कीजिए, जब अंधेरों में कभी भी डगमगाया कीजिए। और आला हजरत कह रहे हैं आप ऐसा कीजिए, आला हजरत कह रहे हैं आप ऐसा कीजिए। आ रहे हैं मुस्तफा घर घर उजाला कीजिए, आ रहे हैं मुस्तफा
اور جن کی آمد سے ہوا روشن زمانہ مومنوں، جن کی آمد سے ہوا روشن زمانہ مومنوں، ان کی آمد کا جہاں میں خوب چرچا کیجئے، ان کی آمد کا جہاں میں خوب چرچا کیجئے۔ اور چور جتنے ہیں سبھی دم بھر میں پکڑے جائیں گے، چور جتنے ہیں سبھی دم بھر میں پکڑے جائیں گے۔ نعرہ غوث بڑا جم کر لگایا کیجئے، نعرہ غوث بڑا جم کر لگایا کیجئے۔ اور چاہیے کر عشق کی تاثیر اپنے خون میں، چاہیے کر عشق کی تاثیر اپنے خون میں، تربت احمد رضا پہ آیا جایا کیجئے، تربت احمد رضا پہ آیا جایا کیجئے۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں، اور اس پروگرام کو آپ یوٹیوب کے ذریعے سے بھی سماعت کر رہے ہیں، میرے ندیم بھائی اس چینل پہ اس پروگرام کو لائیو چلا رہے ہیں، الحمدللہ پوری دنیا سماعت کر رہی ہے اور آپ کو بھی دیکھ رہی ہے۔ کتنی محبت نبی سے کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کتنی محبت کرتے ہیں، ذرا اعلیٰ حضرت کے نام پر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ چاہیے اگر عشق کی تاثیر اپنے خون میں، تربت احمد رضا پہ آیا جایا کیجئے۔ اور عشق کہتے ہیں کسے اس کا پتہ چل جائے گا، میں دعائیں چاہتا ہوں کہ عشق کہتے ہیں کسے اس کا پتہ چل جائے گا، سنیوں کی محفلوں میں آیا جایا کیجئے۔ عشق کہتے ہیں کسے اس کا پتہ چل جائے گا، سنیوں کی محفلوں میں آیا جایا کیجئے۔ اور مرتبہ ملاحظہ فرمائے کہ اضطرابی دور ہو سونا چمن گلزار ہو، اضطرابی دور ہو سونا چمن گلزار ہو، ایک نظر فرحت پہ بھی ہے میرے آقا کیجئے، ایک نظر فرحت پہ بھی ہے میرے آقا کیجئے۔ اب جس کا ایک ہاتھ سلامت ہے ایک ہاتھ اٹھائے، جس کے دونوں ہاتھ سلامت ہے دونوں ہاتھ اٹھائے، جب کہ اللہ کی ملت میں میرا ہے شریف برادر اہل سنت سے علامہ مولانا رضی یاد علی مطاہر صاحب کا استقبال کرنے، جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی ان راضی کے حضرت استقبال کرے، جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے ان کی دعائیں مغفرت کے لیے حضرت استقبال کرے۔ دونوں ہاتھ فضاؤں میں لے آ کر نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سرکار مدینہ، عشق اعلیٰ حضرت، عشق اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، علامہ مولانا رضی یاد علی مطاہر صاحب چنا، علامہ مولانا رضی یاد علی مطاہر صاحب چنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسموں کے ساتھ کیا میرے پیارے کچھ کام نرالے کر دو، عشق کی انجمن میں ہر دن گزارے کر دو، آ میرے پیارے کچھ کام نرالے کر دو، عشق کی انجمن میں ہر دن گزارے کر دو۔ اور میں نے اس محفل کو کیا تیرے حوالے، تم اس محفل کو آقا کے حوالے کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، صاحب پسینہ خوشبودار، غیبوں پر خبردار، سرکار ابد قرار، شافع روز شمار، رحمتی پروردگار، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غوث اعظم رمضان صدر سامہ مدد، قبلہ ایدی مدد، کعبہ ایمہ مدد، قادریم نالے یا غوث اعظم زنم، دمزہ شیخ امام احمد رضا خان قطب عالم زنم، الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشمی آلہ روشنائی، اگر آسماں سراست بات بیدت، چراغ چشمیاں ہرگز نہ میلت، بگرداد و پلافتادہ کشتی، ضعیف آن شکستہ رات و کشتی،
بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے ایک مرتبہ اور ہم سب مل کر سرکار دو عالم نور مجسم روح کائنات جان عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، بہت ہی خوش نصیب ہیں ہم اور آپ جو آج اس بابرکت اور بافیض محفل پاک میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اسے ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ یہ آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا اس گاؤں پر آپ لوگوں پر فضل خاص ہے، خاص اللہ کی عنایت ہے، اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے آپ لوگوں پر کہ آپ لوگ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے ایمان اور عقیدے کو آپ حضرات نے محفوظ کیا ہے، اور یہ دین ہے حضرت علامہ مولانا محمد یامین صاحب قبلہ، حضرت مولانا عبد المومن صاحب قبلہ اور ان کے والد گرامی اور جو لوگ ان کے ساتھ دین متین کا کام کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کام کرنے والے لوگوں کی محنتوں اور ان کی کاوشوں اور ان کی قربانیوں سے جو یہ آج آپ ماحول دیکھ رہے ہیں، یہ آس پاس قرب و جوار میں آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسے مخلص کام کرنے والے لوگ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کے اس چھوٹے سے گاؤں میں الحمدللہ ایک مدرسہ بھی ہے جس کو آپ لوگوں نے بڑی محنت اور مشقت سے سجایا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ یہ سب مسجد اور مدرسوں کی بہاریں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہیں آباد کرنے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی آپ کی خدمت میں حاضر آئے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اسی کی نسبت سے میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا وہ بابرکت بافیض مبارک مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن پاک رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نازل ہوا، یہ بھی اس مہینے کی ایک خاصیت اور اس کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک کو اس ماہ میں نازل فرمایا۔ یوں تو 23 برس تک قرآن پاک کا نزول ہوتا رہا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ یک بارگی پورا قرآن وہ رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے، جیسے ہر کام کا ایک سیزن ہوتا ہے، ہر کام کا ایک سیزن ہوتا ہے، آم کا سیزن، آلو کا سیزن ہوتا ہے کہ نہیں؟
جتنے بھی کام ہیں اس کا ایک سیزن آتا ہے، ایسے ہی رمضان نیکیاں کما لینے کا سیزن ہے، ایسا کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا فرمائے۔ اور آج کے دنوں میں آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں تو اس کا ثواب صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ہے، لیکن وہ ماہ مبارک جسے ہم اور آپ رمضان کہتے ہیں، اگر اس میں کوئی بندہ مومن ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 1,00,000 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوئی ایسے نفع کا سودا؟ کوئی ایسا نفع کا سودا ایسا نہیں ہے۔ تو خوش نصیب اور خوش بخت ہے وہ انسان جو اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالی کی بڑھ چڑھ کر عبادت و ریاضت کرتا ہے۔ بات آپ سنتے؟ اور بدبخت ہے وہ انسان جو اس مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع نہیں ہوتا۔ جیسے مسلمانوں پر نماز فرض ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر اور آپ پر روزوں کو بھی فرض فرمایا۔ ایسے ہی روزے بھی کیا ہے بولو؟ فرض ہیں۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ سب ہماری اور آپ کی فلاح کے لیے، ہماری اور آپ کی بھلائی کے لیے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ساری دنیا سجدے میں چلی جائے ہے نا تو اس کے مرتبہ کچھ بڑھ نہیں جائے، اور اگر ساری دنیا بغاوت پر آ جائے، دشمنی پر آ جائے، تب بھی اللہ کا کوئی کچھ بگاڑ۔ تو کیا پتا چلا کہ یہ نماز، یہ روزہ، یہ ساری چیزیں صرف اور صرف انسان کی بھلائی کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالی اسے دنیاوی فائدے بھی عطا فرماتا ہے اور اس کے بدلے ثواب بھی عطا۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ بات آپ سنیں؟ اب رمضان مبارک میں بہت سے مسلمان جو روزہ نہیں رکھتے، بات آپ سنتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں بھوکا اور پیاسا رہنے کا جو حکم فرمایا، اس میں صرف اور صرف ہمارا ہی بھلا ہے۔ اس میں صرف اور صرف کیا ہے؟ ہمارا ہی بھلا ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اجر و ثواب بھی رکھا ہے۔ اب بڑے بڑے ڈاکٹروں نے اور بڑے بڑے حکیموں نے ایک تحقیق کی، اور تحقیق کے بعد کہا کہ اگر کوئی شخص 25 سے 30 دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، دن بھر نہیں کھاتا پیتا، تو اس کے اندر جو کینسر کے جراثیم ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے بتائیے؟ یہ آج کے ڈاکٹر بول رہے ہیں، اور اسلام نے ہمیں ایسا نظام ہی عطا فرمایا کہ سال میں 1 مہینہ ہمیں بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، ہمیں بھوکا اور پیاسا رہنا ہے۔ بات آپ سنتے؟ تو جو بھی ہے وہ سب ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے، ہمارے اور آپ کے، ورنہ بولو ہم بھوکے اور پیاسے رہیں، اللہ کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ سوال ہو سکتا ہے نا کہ اے اللہ، تو نے اپنی نعمتوں کو اس مہینے میں کھانے کے لیے منع فرما دیا، کیوں؟ اللہ کا کوئی فائدہ؟ تو اللہ کی رحمتیں جواب دیں گی کہ اے میرے بندے، یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جو بھی ہے وہ سب تیرے فائدے کے لیے، وہ سب کیا ہے بولو؟ تیرے فائدے کے لیے۔ اس لیے رمضان المبارک کہ ایک روزہ اگر قضا ہو جائے تو اگر کوئی ساری دنیا ساری زندگی اس کے بدلے روزے رکھے، ایک روزے کے بدلے، تب بھی اس کا ثواب وہ پا نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی بھی پابندی کریں، اور جب رمضان کا بابرکت مہینہ آ جائے تو اس کے روزے بھی رکھیں۔
اس کے روزے بھی رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمت دے اور طاقت دے. اور اگر ہم روزہ نہ رکھ سکے تو پھر چوری اور اوپر سے سینہ زوری نہ کر کر. اگر کسی وجہ سے ہم روزہ نہ رکھ پائے, کسی شرعی مجبوری کے تحت اگر ہم روزہ نہ رکھ پائے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں رمضان کا احترام کرنا چاہیے. رمضان کا احترام کرنا چاہیے. اگر ہم روزہ نہ رکھ پائے تو روزے دار کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. اور جہاں رمضان کے روزے رکھنے میں بھی ثواب ہے, وہیں رمضان المبارک کے مہینے کا احترام کرنا, ادب کرنے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے. کیا رکھا؟ بولو, اجر و ثواب رکھا ہے. کہ ایک مجوسی آتش پرست, آپ نے سنا ہے, ایک مسلمانوں کے بازار سے اس کا گزر ہوا, مسلمانوں کے بازار سے گیا, اس کے ساتھ اس کا چھوٹا سا بچہ بھی تھا. اس کا چھوٹا سا بچہ بھی تھا. اس نے بازار سے کوئی چیز لے کر کھانی شروع کر دی. وہ مسلمان نہیں ہے. تو مجوسی نے جب دیکھا کہ میرے بیٹے نے کوئی چیز لی ہے اور کھا رہا ہے تو اسے غصہ آیا اور اپنے بیٹے کے چہرے پر ایک تماچا مارا اور کہا کہ تجھے معلوم نہیں کہ یہ مسلمانوں کا بازار ہے اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں, دن بھر کچھ کھاتے اور پیتے نہیں. بیٹے نے کہا ابا جان آپ بھی تو کھاتے اور پیتے ہیں, آپ بھی تو روزہ نہیں رکھتے. تو اس نے کہا میں روزہ نہیں رکھتا لیکن مسلمانوں کے رمضان کا احترام کرتا ہوں. مسلمانوں کے سامنے اس مہینے میں کھاتا اور پیتا نہیں ہوں. کھاتا اور پیتا ہو نہیں. آتش پرست مجوسی. رمضان کا احترام اس نے کیا. اس کے بچے نے مسلمانوں کے بازار میں کھانا پینا شروع کیا تو اس نے اپنے بیٹے کے چہرے پر تماچا مارا. جب مر گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا. مجوسی کا جب انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا, یعنی اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا, کیا ہوا؟ تو اس مجوسی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے رمضان کا ادب کرنے کی وجہ سے بخش دیا, کیونکہ اللہ نے رمضان کے ادب کرنے کی وجہ سے مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. کون سی دولت؟ ایمان کی دولت. خواب دیکھنے والے نے پوچھا مجوسی سے ما فعل اللہ بکا, اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا, کیا بنا؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں نے رمضان المبارک کا ادب کیا, احترام کیا کہ میرا بیٹا مسلمانوں کے بازار میں کھا رہا تھا. میرے غصہ آیا اور میں نے اسے تماچا مارا کہ رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے سامنے, روزہ داروں کے سامنے کھاتا پیتا نہیں ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتنا پسند فرمایا, اس ادب کو اتنا پسند فرمایا کہ مرنے سے پہلے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور میرا خاتمہ ایمان پر ہوا. اب میں جنت میں ہوں. کہاں بولو؟ جنت میں ہوں. تو جب ایک مجوسی رمضان کا ادب کرے, اب رمضان کس کا نام ہے بولو؟ مہینے کے 30 دن ہیں, ان دنوں کا نام کیا ہے بولو؟ رمضان. اگر اس کا کوئی ادب کرتا ہے, مجوسی کرتا ہے, تو اللہ ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے نا. اور اگر ہم مسلمان ہو کر رمضان کا ادب کریں گے, اگر روزہ نہ رکھ پائے ہے نا, تو بولو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر اور ثواب عطا فرمائے گا کہ نہیں؟ آج ہم سوچتے ہیں کہ جب ہم روزے سے نہیں ہیں تو ہم کاہے احتیاط کریں. ہم سڑکوں پر کھا رہے ہیں, بازاروں میں کھا پی رہے ہیں اور ہمیں کوئی احترام نہیں ہے, ہمیں کوئی ادب نہیں ہے رمضان المبارک. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اگر روزہ نہ رکھ پائے تو کم از کم رمضان المبارک کا احترام تو کر ہی سکتے,
کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان مبارک کے روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اگر کسی وجہ سے نہ رکھ پائے تو اس کا احترام ضرور کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان تو نیکیوں میں، جلسے اور جلوسوں میں، مدرسے کے کاموں میں، مسجدوں کے کاموں میں تو آگے ہیں، لیکن جو ہمارے بڑے بوڑھے ہیں انہیں دنیا کے کاموں سے فرصت نہیں ملتی۔ پہلے جب میں چھوٹا تھا تو دیکھتا تھا کہ اذان سے پہلے محلے کے سارے بوڑھے مسجد میں اکٹھا ہو جاتے، آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، کوئی جھاڑو لگا رہا ہے، کوئی نمازیوں کے لیے پانی بھر رہا۔ لیکن آج کا بوڑھا، اس کا وقت کہاں گزر رہا ہے؟ ہوٹل۔ کہاں گزر رہا ہے؟ ہوٹل۔ بات آپ سمجھے؟ جیسے ایک امام صاحب گزر رہے تھے راستے سے، کیا گزر رہے تھے؟ راستے سے جا رہے تھے، دیکھا ایک بچہ ہے نا کہ کچھ بے چین سا لگ رہا، اس کی چال میں کچھ بے چینی ہے، اور وہ نالی کے کنارے گیا، اپنی چین کھولی اور کھول کر کیا کرنے لگا؟ پیشاب کرنے لگا۔ تو امام صاحب نے کہا بڑا ہے نا نالائق بچہ ہے، اسے بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے، اس کے والد سے ملتا ہوں، اس کے باپ سے مل کر اس کی شکایت کرتا ہوں کہ اسے کچھ تہذیب اور طریقہ سکھائے کہ چلتے ہوئے راستے پر پیشاب کرنے لگا کر نہیں کرتے لوگ، ہے نا؟ جب تک جانور کی طرح کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے، جب تک وہ اسمارٹ نہیں بنتے۔ بات آپ سمجھے؟ ہاں، اور جانور کو بھی دیکھا ہے آپ نے کہ اگر وہ پیشاب کرنا چاہتا ہے تو کچھ جھک جاتا ہے، کتا بھی اگر پیشاب کرتا ہے تو پیر اٹھا لیتا ہے، لیکن یہ 2 ٹانگ کا جانور جب یہ ترقی کرنا چاہتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں ترقی کر گیا تو اپنی ٹانگوں کو ایسا اٹھاتا ہے جیسے کوئی لاٹھی کھڑی، اور ٹانگیں پھیلا کر وہ پیشاب کرتا ہے، اور بیٹھ کر پیشاب کرنے والوں کو وہ بے وقوف سمجھتا ہے۔ بولو ایسے کریں؟ تو اس نے، امام صاحب نے سوچا اس کے والد سے ملتا ہوں، شکایت کرتا ہوں۔ تو گئے، اس سے پوچھا کہ اس کے باپ کا گھر کہاں ہے؟ کہا وہ اس کے باپ کا گھر ہے، وہ اس کا باپ کھڑا ہے چھت پر۔ کہاں کھڑا ہے بولو؟ تو امام صاحب نے دیکھا کہ اس کا باپ چھت پر سے پیشاب کر رہا ہے۔ کہاں سے پیشاب کر رہا ہے؟ بیٹا تو نالی کے کنارے کھڑے ہو کر رہا تھا، اور جب باپ کو دیکھا تو وہ چھت کے اوپر سے پیشاب کر رہا۔ تو وہ جب واپس جانے لگے تو جس سے پوچھا تھا اس نے کہا کیا بات، ملاقات نہیں کرو گے؟ کہا نہیں، اس کا بیٹا بہت اچھا ہے۔ بیٹے کی شکایت کرنی تھی، بیٹا تو باپ سے درجوں اچھا ہے، کیا شکایت کرے؟ بات آپ سمجھے؟ تو یہ ہمارے بڑوں کا حال ہوگا، یہ ہمارے بزرگوں کا حال ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب اس عمر پر پہنچ گئے تو ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، اور زیادہ نیکیوں کی طرف رغبت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم روزہ نہیں رکھ پا رہے تو اس کا احترام کرنا ہمارے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ بات آپ سمجھے؟ جب اب یہیں پر آپ یہ بھی سمجھ لیجیے، جب رمضان ایک مہینہ جو 30 دنوں کا نام ہے رمضان، اگر اس کا کوئی ادب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مجوسی کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا۔ تو جو رمضان لایا، اگر کوئی اس کا ادب کرے گا تو اللہ تعالی اسے محروم رکھے گا۔ کون لایا رمضان؟ بولو کون لایا؟ نہیں معلوم کون لایا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملا رمضان، روزہ ہے نا، حج، زکات، نماز، قرآن، سب کس کے بدولت ملا؟ جب رمضان کا انسان ادب کرے، تعظیم کرے تو اللہ اجر اور ثواب عطا فرمائے، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ تو جو صاحب رمضان کا ادب کرے گا اللہ تعالیٰ اسے محروم۔ ایک جماعت چل رہی ہے نا جو ادب نہیں کرتی، جو تعظیم نہیں کرتی، بڑی بڑی محفلیں کر ڈالتی ہے، بڑے بڑے اجتماع کر ڈالتی ہے،
لیکن ان اجتماعوں میں ان محفلوں سے نبی کا ادب ظاہر نہیں ہوتا. ہم اہل سنت والجماعت چاہے چھوٹی محفل کریں اور چاہے بڑی محفل کریں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا ادب ہم اہل سنت ظاہر کر دیتے ہیں. کیسے ظاہر کرتے معلوم ہے؟ محفل کرتے ہیں، محفل کرنے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں؟ سلام پڑھ کر نبی کے ادب اور نبی کا احترام ظاہر کر دیتے ہیں. بات آپ سن رہے کہ رمضان کا جب انسان ادب کرے گا، یہ سلام پڑھنا، یہ انگوٹھے چومنا، یہ سب ادب ہے. یہ سب کیا ہے؟ ادب اور محبت ہے. با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ابلیس کیا تھا؟ بے ادب. کون تھا بولو؟ 600 کروڑ برس اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، جنت میں آتا تھا جاتا تھا، لیکن بے ادبی کی، گستاخی کی. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. تو جو حکم دیا تو اس نے آدم علیہ السلام کی توہین کرتے ہوئے سجدے کا انکار کر دیا، بے ادبی کرتے ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 600 کروڑ برس کی عبادتیں اس کے منہ پر مار دی. کتنے؟ آج 5 وقت کی لوگ نماز پڑھ کر